अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौजूदा खबर में खुश आमदीद। फेस सेविंग के लिए तरले मिन्नतों के सीज़न का आगाज़ हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अहम और सरकर्दा लीडर ने हाथ पाँव गिट्टे गोडे क्या सब कुछ जोड़ दिया है और इस बात की दरख्वास्त किया कि पायन साडू अच्छा या जड़ा ना एग्जिट प्लान दे दें ताकि हमारी इज्जत सादात जो है वो महफूज रह सके और लोगों के सामने हम कोई मुँह दिखाने के लायक रहें कि यार एडा सी पंगा पाया सी, कोई ना कोई हम चीज़ ले के निकले हैं। और साथ साथ उन्होंने इस बात का यानी एक जानिब ये जो मिन्नत लेके सीज़न का आगाज़ किया और साथ उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ कर लिया है कि जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से जो बैक चैनल राब्तों की मुहिम का आगाज़ किया गया था वो बैक चैनल जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं। जिन शख्सियात या जिन इदारों के साथ उन्होंने बातचीत के अमल का आगाज़ किया था वहाँ से हो गई है ना और पक्की ना। अब जाएं तो किधर जाएं, यूं ही सड़कों पर फिर के गुजारा करें। और ये वाली जो सोच है वो यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ने बाज़ाब्ता तौर पर ये जो फेस सेविंग मांगी है ये कोई ढके छुपे अंदाज में नहीं मांगी बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर बरमला लोगों के सामने अवामी सतह पर ये फेस सेविंग मांगी गई है और मुतालबा किया। अगर मुतालबा बड़ा ज़बरदस्त है, मुतालबा बल्कि ज़बरदस्त क्या बल्कि अगर ये कहेंगे अजीबो गरीब है तो इसके अंदर भी कोई मुबालगा आराई नहीं होगी क्योंकि मुतालबा ये किया गया है फ़ौज और अदलिया को आखिरी उम्मीद करार दिया गया है और ये कहा गया है कि जनाब मौजूदा सियासी बहरान के हल के लिए फ़ौज और अदलिया को अपना किरदार अदा करना होगा क्योंकि मौजूदा सियासी बहरान को वो ही हल कर सकते हैं और उन्हीं को हल करना चाहिए। अब अगर ये मुतालबा सामने आता है तो फिर ये सवाल भी यकीनी तौर पे पैदा होता है कि पाजन किमें भाई फ़ौज किस तरीके से सियासी बहरान को हल कर सकती है और अदालत कैसे यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान किस तरीके से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है इसको फेस सेविंग देने के लिए कोई रोल प्ले कर सकती है। मुतालबा किया गया है, मुतालबा बहुत ही अजीब व गरीब अंदाज में किया गया। क्या पाकिस्तान की अदलिया के पास, सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान की अदलिया के पास मौजूदा सियासी बहरान को हल करने का कोई आईनी इख्तियार है? यकीनी तौर पर इस पर बात होनी चाहिए और इस पर भी बात होनी चाहिए कि क्या पाकिस्तानी फ़ौज के पास इस बात का इख्तियार है कि वो मौजूदा सियासी बहरान को मौजूदा जो आईनी स्ट्रक्चर है उसके अंदर रहते हुए हल करने की कोशिश करे क्योंकि जो दूसरी तरफ से रद्द-ए-अमल आ रहा है वो रद्द-ए-अमल भी बहुत ही ज़्यादा शदीद है। यानी ये जो दोनों सवाल मैंने अभी आपको उठाए हैं इन दोनों सवालों पर आपके साथ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले बात करूँगा मिर्ची वार्ड की। इस मिर्ची वार्ड ने कल से मिर्चियाँ लगाई हुई हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने एक टीवी टॉक शो के अंदर इस बात का इजहार किया है कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया जाता है तो वो उनको पंजाब में नहीं रखेंगे, उनको सिंध में नहीं रखेंगे, उनको खैबर पख्तूनख्वा में नहीं रखेंगे बल्कि उनको रखेंगे बलूचिस्तान में और बलूचिस्तान की मच्छ जेल में और मच्छ जेल की भी मिर्ची वार्ड में। और साथ उनका ये कहना है कि ये जो मिर्ची वार्ड में रखने के लिए मैंने वादा कर लिया है एक बलोच सरदार के साथ जो इस वक्त हुकूमती इत्तेहादी हैं यानी सरदार अख्तर मेंगल के साथ। उन्होंने कहा जनाब सरदार अख्तर मेंगल ना मैं वादा कर लिया और मैं अपने वादे तो पीछे नहीं हटना। और उन्होंने कहा कि ये दुआ करे इमरान खान कि ये मेरे अड़िक्के ना चढ़े क्योंकि जिस दिन ये मेरे अड़िक्के चढ़ गया, जिस दिन ये मेरे काबू में आ गया, जिस दिन मेरे शिकंजे में आ गया फिर इसकी जान छूटना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। अब ये जो मच्छ जेल का जिक्र किया गया है और ये मिर्ची वार्ड का जो जिक्र किया गया है तो फिर इसके ऊपर ज़रा थोड़ा सा गौर करना भी चाहिए और इस पर देखना चाहिए कि ये मिर्ची वार्ड है क्या। अगर आप ये इसकी तहकीक करें तो कुछ थोड़ी सी चीज़ें सामने आती हैं। एक तो ये कि मच्छ जेल अंग्रेज़ दौर के अंदर बनाई गई थी 1928 के अंदर और ये कोयटा शहर से तकरीबन 52 किलोमीटर के फासले पर है और ये जेल का जो मजमूई रकबा है वो 1106 एकड़ पर ये जेल कायम की गई है। इस जेल में मजमूई तौर पर 10 बैरकें हैं और हर बैरक के अंदर कम से कम 40 कैदी उन्होंने यहाँ पर रखे होते हैं और हर एक बैरक के सामने एक खुला सा एरिया जहाँ पर कैदियों को सुबह निकाल दिया जाता है। वहाँ पे वो मुख्तलिफ काम करते हैं, अगर किसी को खेल खुल करना हो तो वो भी करते हैं, अदरवाइज़ जो उनको मुशक्क़त उनके ज़िम्मे लगाई गई जाती है वो मुशक्क़त उसके ऊपर करते हैं। जेल की जो दीवारें हैं वो बम प्रूफ है और इसी जेल की एक बैरक है जिसका नाम है बैरक नंबर 9। बैरक नंबर 9 और ये जो बैरक नंबर 9 है इसी को मिर्ची वार्ड के नाम से जो है वो याद किया जाता है और मिर्ची वार्ड इसको कहा जाता है। अच्छा, ये जो बैरक है ये A-B क्लास डेथ सेल और फांसी घाट से मुख्तलिफ एक अंधेरी कोठरी नुमा ये बैरक है
اور یہ جو قیدی ہیں یہاں پر جو رکھے جاتے ہیں مرچی وارڈ میں، وہ رکھے جاتے ہیں جو لڑائی جھگڑے کرنے والے ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ مشتعل مزاج ہوتے ہیں، جو ہر کسی کے ساتھ پنگا لیتے ہیں، ہر کسی کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں، ہر ایک کو اپنے سے نیچ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو ایسے تمام قیدیوں کو رکھا جاتا ہے بیرک نمبر 9 کے مرچی وارڈ کے اندر، اور ان لوگوں کو جب یہاں پہ رکھا جاتا ہے تو پھر ان کو یہاں پر نہ پانی ملتا ہے نہ کھانا ملتا ہے، اور اس وقت تک یہ ان کو سزا برقرار رہتی ہے جب تک وہ تحریری طور پر معافی نامہ سائن نہیں کرتے اور اچھے کانڈکٹ کا مظاہرہ کرنے کا یقین نہیں دلاتے۔ اب یہ جو بات کی ہے رانا ثناء اللہ صاحب نے، میرا خیال ہے کہ یہ اسی تناظر میں ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر وہ گرفتار کرتے ہیں اور اگر وہ اپنے اس پلان کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں کہ جناب ان کو بلوچستان کی مچھ جیل کے مرچی وارڈ کے اندر رکھنا ہے، تو اس کا مقصد یہی ہوگا کہ عمران خان صاحب کو یہاں پر رکھ کے ان سے ایک تحریری بیان لیا جائے کہ بہن معاف کر دیو، اگے تو میں اس طرح دی حرکتہ نہیں کروں گا، کیونکہ اس کے علاوہ تو اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ مرچی ایڈی دور لے کے جانا، آن جان دے چنگا پلا خرچہ پہ جانا، تو اس سچویشن کے اندر صرف اور صرف یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ جناب مرچی وارڈ میں رکھ کے ان سے ایک حلف نامے پر سائن کرایا جائے گا۔ باہر وہ الگ بات ہے کہ پھر عمران خان صاحب باہر آئیں گے جب بھی ان کی ضمانت ہوگی، تو وہ اعظم سواتی صاحب کی طرح یا شہباز گل صاحب کی طرح ہی بیان رکھیں گے کہ جناب مجھے مرچی وارڈ میں میرے ساتھ کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا ہے، میرے ساتھ یہ کیا گیا ہے، میرے ساتھ وہ کیا گیا ہے، جو اعظم سواتی اور شہباز گل صاحب کے حوالے سے کہتے ہیں۔ لہٰذا ان سے اب اس حوالے سے کسی طرح کی کوئی اب بعید نہیں ہے کہ وہ کون سا موقف اختیار کر سکتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ چاہے پاکستان کی عدالت ہے، چاہے پاکستان کی حکومت ہے، چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان میں سے کوئی بندہ بھی عمران خان صاحب کی بات کے اوپر اس وقت یقین کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی بندہ یو ٹرن اتنا لے لیتا ہے، یا موقف جو لاہور میں ہوتا ہے وہ گجرانوالہ تک جاتے جاتے وہ 180 ڈگری کے ساتھ وہ مڑ چکا ہوتا ہے، کچھ سمجھ نہیں لگتی کہ انہوں نے کس موقف پر رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج ہونے والی سماعت کا ہم جائزہ لیں، یہ جو اسلام آباد کے اندر عمران خان صاحب نے دھرنا دینا یا جلسہ کرنا ہے، اس کے حوالے سے تو وہاں پر بھی یہی ایک سوال بار بار پوچھا گیا کہ بھائی نے اے تے دسو کہ تہاڈا پلان کی ہے، آنا کدوں ہے، اور یہاں پر جو لوگ آئیں گے تو اس کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ کیا پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب اٹھائیں گے؟ کون اٹھائے گا ذمہ داری کہ جناب یہ جو آپ یہاں پر بیان دے رہے ہیں یا جو انڈرٹیکنگ علی نواز عوان صاحب دے رہے ہیں، تو اس کا کوئی والی وارث بنے گا، کوئی اس کا پرسان حال ہوگا، کوئی کہے گا یار نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ بات اس طرح ہے؟ کیونکہ وہاں پر جو آج جدون صاحب تھے، جہانگیر جدون صاحب ایڈیشنل اٹارنی جنرل، انہوں نے بھی یہی سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا جناب جب تک یہ ہمیں بتائیں گے نہیں، جب تک یہ کلیئرٹی کے ساتھ چیزوں کو سامنے نہیں رکھیں گے، اس وقت تک کوئی بھی حتمی رائے جو ہے وہ اس حوالے سے نہیں دی جا سکتی، اور نہ ہی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ جناب یہ جو احتجاج ہے اس کے دوران کہاں تک یہ امن و امان کی سچویشن کو برقرار رکھا جائے گا، اور کس طریقے سے جو ہے کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب وہ اپنی یقین دہانی پر عمل درآمد کریں گے۔ لہٰذا یہ جو مختلف وہاں پر جو لوگ تھے انہوں نے جب اپنی وہ دیے، تو ایک موقع پر عدالت نے خود یہ پوچھا کہ جناب پہلے تو تسی کہندے سو کہ ہم نے 4 نومبر کو آنا ہے، 6 کو آنا ہے، 7 کو آنا ہے، اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے 10 کو یا 11 کو آنا ہے، تسی اپنا تے پہلے دسو تسی کرنا کی چاہتے ہو، کس دن آنا ہے، کتنے دن یہاں پر آ کے آپ نے کیا کرنا ہے، جلسہ کرنا ہے، وہ جلسے کی ڈیوریشن کب ہوگی، اگر آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے تو کتنی دیر کے لیے بیٹھنا ہے، کیا 10 مہینے کے لیے ہم آپ کو جگہ دے دیں؟ اس طریقے سے تو ممکن نہیں ہے، آپ کلیئرٹی کے ساتھ بتائیں۔ تو پھر اس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب ابھی ہم آپ کو کچھ ہی کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بتا سکتے، جس کے اوپر پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا، اور ہو سکتا ہے کہ جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں ان کا فیصلہ بھی آ چکا ہو کہ جناب یہ ان کی درخواست منظور کی جاتی ہے یا رد کی جاتی ہے، کیونکہ حکومت تو ان کی کوئی بات ماننے سننے کے لیے اس وقت تیار نہیں ہے، اور ان کی کوئی بھی یقین دہانی پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی معاملہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ عارف علوی صاحب کے ذریعے بیک چینل رابطے کھولنے کی کوشش کی گئی، ملاقاتیں ہوئیں، اور ایک ملاقات جو ہے عمران خان صاحب اور آرمی چیف کی بھی ہوئی، لیکن کسی بھی ملاقات کے اندر جو آئس تھی وہ بریک نہیں ہو سکی، ڈیڈ لاک برقرار رہا، کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی آئینی حدود سے تجاوز نہیں کریں گے۔ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر عمران خان صاحب اب لانگ مارچ کر رہے ہیں، اور آج انہوں نے اب وزیر آباد سے اپنے لانگ مارچ کا آغاز کرنا ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا لانگ مارچ جو آج وہ کرنے جا رہے ہیں
وہ لانگ مارچ بھی وزیر آباد کے اندر ہی گھومے گا. آج اس نے وزیر آباد کی حدود سے باہر نہیں نکلنا, یعنی آج کا دن وزیر آباد کے نام. اب اس کے بعد پھر جو اسد عمر صاحب ہیں, بڑے قداور لیڈر ہیں, ویسے بھی قداور ہیں اور پارٹی کے اندر بھی قداور لیڈر ہیں, سیکرٹری جنرل ہیں, کوئی معمولی بات نہیں ہے. وہ اگر ایک بیان جاری کرے اور وہ ٹویٹر کے اوپر سوشل میڈیا پر بیان جاری کریں اور وہ یہ کہیں کہ موجودہ سیاسی بحران صرف فوج اور سپریم کورٹ ہی ختم کر سکتے ہیں اور انہیں یہ کرنا چاہیے, تو پھر سوال تو بنتا ہے نا جی پائن اے تو دسو کیویں بھئی عدالت کا کیا کام ہے, سپریم کورٹ کا کیا کام ہے کہ ان کے سامنے جو تنازعات آئیں وہ اس کا فیصلہ کریں, چاہے وہ سیاسی ہیں, چاہے وہ دیوانی ہیں, چاہے وہ آئینی ہیں, چاہے وہ فوجداری ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ آخری عدالت ہے, اس کے بعد پھر اللہ کی عدالت ہی رہ جاتی ہے باقی, اور نچلی عدالتوں سے جو فیصلے ہوتے چلے جاتے ہیں اس پر حتمی ورڈکٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے آنی ہے. اب ایک معاملہ سپریم کورٹ کے سامنے زیر بحث ہے ہی نہیں, ایک چیز ہے ہی نہیں, کوئی پٹیشن نہیں ہے, کوئی 183 کی پٹیشن نہیں ہے, کوئی سو موٹو نوٹس نہیں ہے, کسی طرح کی آئین کی تشریح کا معاملہ ان کے سامنے زیر غور نہیں ہے. تو سپریم کورٹ کس طریقے سے, پاکستان کی عدلیہ کس طریقے سے سیاسی بحران کا حل نکال سکتے کہ کیا پاکستان کی عدلیہ موجودہ سیاسی بحران کے اندر ایک فریق ہے؟ یا تو اسد عمر صاحب اس بات کو مانیں کہ جناب وہ ایک فریق ہیں, اور وہ فریق اگر ہیں تو پھر ان کو سامنے آ کر اپنا رول پلے کرنا چاہیے. اگر وہ فریق نہیں ہیں تو وہ کس طریقے سے آ کے رول پلے کریں گے؟ یہ تو ہے ہی احمقانہ قسم کی بات, احمقانہ قسم کا مطالبہ میری نظر میں ہے اسد عمر صاحب سے معذرت کے ساتھ. لیکن اس سے بڑی حماقت کی بات کوئی نہیں ہو سکتی کہ جناب عدلیہ آئے اور آ کے اپنا رول پلے کرے. عجیب سی بات ہے بھائی, وہ کس طریقے سے آئے گی, میں لے کے آؤ گے وہ پہلے آپ یہ کہیں گے کہ جناب آپ سو موٹو نوٹس لیں کہ ہم لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں اور ہمارے لانگ مارچ کا مقصد یہ ہے کہ ہم حکومت کو ڈیسٹیبلائز کریں, حکومت کو استعفیٰ دینے پر مجبور کریں, اور استعفیٰ دینے کے بعد اسمبلیاں تحلیل کرنے پر مجبور کریں, اور اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد الیکشنز کرائیں, اور اس الیکشن تک نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تقرری نہ ہو, یہ سپریم کورٹ فیصلہ دے. مطلب تو اس بات کا یہی نکلتا ہے. کس طریقے سے سپریم کورٹ کس طریقے سے کہہ سکتی ہے شہباز شریف صاحب کو کہ جناب وزیر اعظم آپ استعفیٰ دیں؟ آن وچ گراؤنڈز, کن وجوہات کی بنا پر یہ مطالبہ کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا, نہ ہی عدالت یہ بات کہہ سکتی ہے. دوسرا آ جاتا ہے فوج. یقینی طور پر اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ماضی کے اندر ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کوئی جو ماضی ہے وہ اتنا تابناک نہیں رہا, خاص طور پر سیاسی امور میں مداخلت کے حوالے سے, اور خود عمران خان صاحب اسی مداخلت کا شاخسانہ ہے. وہ ایک الٹیمیٹ رزلٹ ہے جو پروجیکٹ عمران خان کی صورت میں ہمارے سامنے آیا. یہ پولیٹیکل مداخلت کی ایک بدترین مثال تھی, اس سے بڑھ کر کوئی مثال نہیں ہو سکتی. اب اگر انہوں نے یہ مانا اور پبلکلی آگے ٹی وی پر آ کے مانا, لوگوں کے سامنے ڈھکے چھپے الفاظ میں نہیں کہ جناب ہم یہ کرتے رہے ہیں, اب ہم نے اپنی ماضی کی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا ہے, اب ہمارا سیاست کے اندر مداخلت کا کسی طرح کا کوئی پروگرام نہیں ہے اور نہ ہی ارادہ ہے, یہ ہم نے انسٹیٹیوشنلی اس بات کا فیصلہ کر لیا ہے اور اب انسٹیٹیوشن اپنے فیصلے پر کھڑا ہے. اب اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں, ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں, اسد عمر صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب, عمران خان صاحب کہتے ہیں نہیں جناب آؤ تو اسی میدان میں اپنی نیوٹرلٹی کو ختم کریں, اپنے غیر سیاسی پن کو ختم کریں, آئیں اور اس سیاسی بحران کا حل نکالیں. وہ کیسے نکالیں گے؟ سوال تو وہی ہے نا, عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, ان کو اسلام آباد پہنچنے دیا جائے, اسلام آباد دباؤ کے اوپر موجودہ حکومت سے استعفیٰ دلوایا جائے, اسمبلیاں تحریر کرائی جائیں, نئے انتخابات کرائے جائیں, چیف آف آرمی سٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو جو ہے جب تک نئے الیکشنز نہیں ہوتے اس وقت تک اس کو ڈیفر کیا جائے. یہ مطالبات ہیں نا, اس کے علاوہ تو کوئی مطالبات نہیں ہے. وہ مطالبات پاکستانی عدلیہ سے بھی یہی ہیں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی یہی ہیں. عدلیہ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا تو کسی بھی طریقے سے دور دور تک وہ دائرہ اختیار میں نہیں آتا کہ وہ شہباز شریف صاحب سے کہیں کہ جناب پائے نہ ہوتے آ کے استعفیٰ دے ہوتے اسمبلیاں توڑو کار جاؤ. وہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. باقی رہے گی فوج جو ماضی میں یہ سارا کچھ کرتی رہی ہے, اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کرنا, ہم اس معاملے میں نہیں آنا چاہتے, یہ سیاستدان جانے اور سیاست جانے, ہمارا اس کے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے. اگر سیاستدان اپنا یہ جو ہے الیکشنز لے لیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, سیاستدان الیکشن نہ لے سکیں ساڑی سر پیڑ نہیں ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں آپ نے نہیں یہ کام, یہ بات ہم نے سننی نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم حق ہیں, ہم سچ ہیں,
اور ہمارے منہ سے نکلا ہوا ہر ایک لفظ اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے. آپ نیوٹرل نہیں رہ سکتے، کیونکہ اگر آپ نیوٹرل ہوں گے تو آپ میر جعفر ہوں گے، آپ میر صادق ہوں گے، آپ جناب مسٹر ایکس ہوں گے، مسٹر وائی ہوں گے، مسٹر زیڈ ہوں گے، ڈرٹی ہیری ہوں گے. آپ کو ہمارے ساتھ ہی آگے کھڑے ہونا ہے. یہ تمام القابات دینے کے باوجود آپ کی جو پوزیشن ہے وہ یہی ہے کہ میرے ساتھ آگے کھڑے ہوں. اور وہ کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے نہیں آنا، اور پھر ہم ان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ نہیں جناب تسی آؤ گے تو مسئلہ حل ہوگا. بھائی کیسے؟ اسد عمر صاحب بتا دیں کیسے. آپ کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ صاحب اپنی جو کمانڈ سٹک ہے وہ لے کے جائیں، جا کے شہباز شریف صاحب کے سامنے بیٹھیں، سٹک کو رکھیں ٹیبل کے اوپر اور کہیں سر برائے کرم آپ اپنا ریزگنیشن مجھے سائن کر کے دے دیں. آپ کا خیال ایسے ہو جائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ اس وقت نہیں ہوا، یہ اس وقت نہیں ہوا جب سپانسرڈ دھرنا تھا، اس وقت نہیں ہوا. نواز شریف صاحب سے اس وقت استعفیٰ نہیں لیا جا سکا. اب کیسے لیا جائے گا؟ جبکہ اب تو جو شہباز شریف ہیں ان کے جو بڑے ہیں یعنی نواز شریف صاحب، انہوں نے واضح طور پر سوشل میڈیا پر یہ بات کہہ دی ہے کہ نو فیس سیونگ، اس کو کسی طرح کی کوئی فیس سیونگ دینی نہیں ہے، اس کے سامنے جھکنا نہیں ہے. خود انہوں نے ٹویٹ کیے ہوئے ہیں. تو کیسے مل سکتی ہے؟ نہیں مل سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیان دیا گیا ہے اسد عمر صاحب کی طرف سے، یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ ہے پاکستان کے اداروں کو، خاص طور پر عدلیہ کو اور فوج کو ملائن کرنے کی، ان پر دباؤ بڑھانے کی کہ جناب نہیں دیکھو ادروائز سے خون ہو جائے گا، ایتے تے سڑکاں لال ہو جڑیں گی، ایتے تے جناب بربادی مچ جائے گی اگر آپ نے یہ نہ کیا. بنیادی طور پر جو پلان ہے عمران خان صاحب کا، اس کو پس منظر میں رکھ کر یہ تمام کے تمام میسیجز کو کنوے کیا جا رہا ہے کہ جناب اگر آپ پاکستان کے اندر خونریزی کو، انتشار کو، فساد کو بچانا چاہتے ہیں تو اس حکومت کو گھر بھیجیں. اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. ادروائز جو عمران خان صاحب نے کل بھی کہا تھا کہ بہتر ہے کہ ووٹ کے ذریعے انقلاب آ جائے، ادروائز پھر اگر خونی انقلاب آیا تو پھر تباہی مچ جائے گی. اور یہی اسی بیانیوں کو لے کر اسد عمر سامنے آئے ہیں. اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو جس طرح کی سچویشن آگے بڑھ رہی ہے، ان کے پاس انہوں نے 10 مہینے صرف یہی کرنا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو کچھ وہ مطالبات کر رہے ہیں، جن سے کر رہے ہیں، وہ مطالبات اب پورے ہونے کے نہیں ہیں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.